क्या नाम है? मोहम्मद अशरफ। अशरफ, क्या करते हो? मैं बुरके का काम करता हूँ। कहाँ के रहने वाले हो? अलीपुर नवा रही बस्ती। लाहौर में कितने अरसे से हो? 8-9 साल से शादीशुदा हो? हमारा हूँ। कितना कमा लेते हो? 20-25। कारी साहब की बेगम से तुम्हारी दोस्ती कैसे हुई? हमारी दोस्ती गाड़ी में हुई थी। गाड़ी में कोई किसी के साथ नहीं बैठ जाता, कैसे हुई? तो हाँ, किसी के साथ नहीं बैठता, तो वो मैं आगे बैठा था, वो मेरे पीछे बैठी थी, तो एक दूसरे से हम नहीं, एक मिनट, गाड़ी कौन सी थी? बस थी? बस थी। सफर कर रहे थे? जी। कहाँ से कहाँ तक? गांव से आ रहे थे लाहौर। कितना फासला गांव से लाहौर का? तकरीबन 8 घंटे का सफर। ठीक है। आप बस में थे, वो भी बस में थी, अपने शौहर के साथ थी वो? जी, उस वक्त मुझे नहीं पता था कि वो शौहर है उसका। लेकिन कोई मर्द तो था ना उसके साथ? जी, अच्छा, फिर एक दूसरे को देखने के बाद एक दूसरे का इरादा बना नंबर देने का, तो नंबर मैंने उसे दिया। वो मेरी सीट के पीछे बैठी थी। कैसे दिया नंबर? सीट से ऐसे उसने कहा कि लिख के दो मुझे। मैंने फिर वहाँ पंप पे गाड़ी रुकी, तो वहाँ मैंने नंबर लिखने के बाद उसे सीट से नंबर दे दिया था। फिर उसके बाद हमारा कोई 5-6 महीने से हम एक दूसरे से बात करते रहे। कभी ज़्यादा व्हाट्सएप पे बात होती थी, उसके बाद कभी कभी दूसरी कॉल भी हमारी होती थी। कितना अर्सा बातचीत चली? 5-6 महीने बात हुई। 5-6 महीने किस तरह की बात होती रही? प्यार मोहब्बत की बातें होती। डायरेक्ट ही? जी बिल्कुल। पता चल गया वो शादीशुदा है? जी, उस वक्त भी बाद में मुझे पूरा पता चला कि कितने अरसे के बाद? तकरीबन 3-4 माह के बाद पता 4 माह के बाद कैसे पता चला कि वो शादीशुदा है? मैंने खुद पूछा था कि आप शादीशुदा है? उसने कहा हाँ जी मैं शादीशुदा हूँ। फिर उसके बाद 4 माह तक तो आपको उसके बारे में पता नहीं था। जी। कुल आपकी 6 माह बात हुई, यानी कि 4 माह तो निकल गए, 2 माह मोहब्बत चली। उसके बाद फिर हमारी आगे भी बात होती थी। तकरीबन 8-9 साल हमारी एक दूसरे से मोहब्बत थी। उसका शौहर तो था, तुम्हारे साथ दोस्ती करने की वजह क्या थी? ये मैंने कभी उससे पूछा नहीं था। कभी उसने शौहर के बारे में बताया हो कि मैं इससे तंग हूँ? मैंने पूछा था कि क्यों, उसने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या वजह थी? वो आजाद ख्याल थी, कोई पढ़ी लिखी थी, वो मौलवी था तो ये अनपढ़ था, क्या वजह थी? ये कभी इसके बारे में मैंने कभी उससे बात भी नहीं की थी कि ये नहीं पूछा कि वो आप उसे इतना क्यों नफरत करती है, या आपको क्या समझ आई क्यों करती होगी? ये हो सकता है, मैंने कहा शायद मौलवी होने की वजह से वो। मौलवी होना तो काबिल सत्ताइश बात है कि अलामा है। वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने इससे इस तरह की मैं कभी उससे मैंने ज्यादा बात नहीं की थी। फिर आपने ये सोचा नहीं कि वो एक शौहर की नहीं बन रही, वो मेरी कैसे बन सकती? मैंने ये सोचा कि हो सकता है इंसान का एक दूसरे पे दिल आने के बाद मोहब्बत बढ़ जाए। प्लान क्या बनाया उसके साथ? मैंने उसे कहा कि उसने भी मुझे कहा कि हम दोनों शादी करना चाहते। मैंने कहा कैसे? मैंने कहा आप तो शादीशुदा हैं। उसने कहा मैं ऐसे तलाक ले लेते हूँ। उसने मांगी? पूरा यकीन है वो उसने मांगी। हाँ, तो कैसे प्लान किया था कि किस तरह रास्ते से हटाएंगे? मैंने उसे कहा कि अगर नहीं दे रहा था हम अदालत में चल के रिज्यू कर लेते हैं, डिवोर्स ले, तलाक ले लेते हैं। उसने कहा कि ये मैं नहीं कर सकती। मैंने कहा भाग चलते हैं। उसने कहा कि नहीं। मैंने कहा फिर हम शादी कैसे करेंगे? उसने फिर आगे वो चुप हो गई। फिर मैं नहीं पूछा था उससे। फिर मैं इंतजार करता रहा। उसके बाद कितने दिन इंतजार किया? फिर बस 1-2 हफ्ते मैंने इंतजार किया। उसके बाद मैंने पूछा, उसने कहा कि इसका कत्ल कर देते हैं। मैंने कहा ये मुझसे काम नहीं होगा। उसने कहा कि परेशान ना हो, जो बाकी जो होगा वो मैं खुद संभाल लूंगी। कैसे संभालेगी? ये मुझे नहीं पता था कि वो कैसे संभालेगी। ये कोई तो प्लान किया होगा ना? नहीं जी, ये पता मैंने नहीं। इतने तुम चूजे के उससे तुम कोई बात ना पूछो, और बंदा मारना ना, कोई मुर्गी नहीं ज़िबा करनी थी। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हाँ, तो कैसे प्लान किया था कि किस तरह रास्ते से हटाएंगे? उसने कहा कि आज रात तुम मेरे घर आओगे तो मैं आपको बताऊंगी क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक, मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आ जाता हूँ। उसने मुझे छोटे दरवाजे से अलग एक कमरा दरवाजा, वहाँ से उसने मुझे बुलाया था इशा के टाइम में। उसने मुझे कहा कि यहाँ तुम बैठ जाओ, जब वो सो जाएंगे तो मैं आपको फिर बुलाऊंगी, मैं बताऊंगी क्या करना है। जब वो सो गया तो फिर मुझे उसने बुलाया। बुलाने के बाद उसने कहा कि तुम यहाँ खड़े हो जाओ, तो मैं कुंडी खोलने के बाद अगर वो सो जाएगा उसके सर में कुछ मार के तो फिर हम कुछ करेंगे। जब उसने कुंडी को मुझे उसने कुछ करेंगे मतलब कत्ल करेंगे उसका, यानी कत्ल की प्लानिंग थी उस दिन की? उसने कहा कि मैं जब सो जाएगा मैं इसके सर में कुछ मार के फिर मैं बताऊंगी कि क्या करना है क्या नहीं करना।
تو جب اس نے مجھے ایک سائڈ جس دروازے سے بلایا تھا اندر کمرے کی طرف، اس نے کہا تم یہاں رکو میں کنڈی کھول لوں، کنڈی کھولنے کے بعد میں آپ کو پھر بتاؤں گی کہ وہ سو گئے۔ جب اس نے کنڈی کھولی تو وہ پیچھے سے اٹھ گیا تھا، تو اس نے 2-3 تھپڑ مارے، تھپڑ مارنے کے بعد اس نے مجھے کہا کہ اس کے ساتھ وہ میری دروازے کی طرف آیا، تو اس نے مجھے آواز دی کہ اس کے تمہارے پاس جو کوئی چیز پڑی ہے اس کے ساتھ میں مار دو۔ اس نے میرے ساتھ ایک اینٹ پڑی تھی، اینٹ مارنے کے بعد وہ بے ہوش ہوا، بے ہوش ہونے کے بعد اس نے کہا کہ یہ ابھی میں نے پوچھا کہ اب کیا کرنا ہے۔ سارا کچھ اسی نے کہا تھا؟ تم چوسنی پینے والے بچے تھے؟ جی نہیں، اس نے کہا کہ تم اس نے کہا پلاننگ تو تمہاری بھی ہوگی نا؟ اس نے کہا جیسے میں کہہ رہی ہوں تم ویسے کرتے جانا، باقی تم تو بچے تھے۔ میں نے اس کے کہنے پہ سارا کچھ یہ کیا۔ اور تمہیں کچھ سمجھ نہیں آئی تم نے کیا کیا؟ تم تو باربیکیو کے لیے مرغی ذبح کرنے گئے تھے۔ نہیں، یہ بات ہی ہے۔ پھر تو اس وقت اس نے مجھے کہا کہ اس کے سر میں کچھ مار دو۔ مارنے کے بعد میں نے اس کے سر میں اینٹ ماری، اینٹ مارنے کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا۔ میں نے کہا اب کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا اب کیا کرنا ہے، بلکہ میں نے اسے بتایا ہوگا کہ اب ایسے کر لو۔ جی میں نے اسے ابھی تک کوئی بات بھی نہیں کی۔ میں نے یہ پوچھا ہے کہ آپ آگے آپ کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا کہ اب اس کا یہی حال ہے کہ اس کا قتل کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا وہ کیسے کریں گے؟ اس نے کہا کہ یہ چھری لینے کے بعد ہم دونوں اس کے گلے پہ کاٹنے کے بعد تم چلے جانا، باقی میں خود سنبھال دوں گا۔ پھر اس نے مجھے چھری دی۔ چھری دینے کے بعد وہ میرے ساتھ کھڑی رہی، اس نے میرے موڈے پہ بازو پکڑ کے اس نے کہا کہ تم اس کے گلے پہ چھری پھیرو۔ ایک بار تم بہت معصوم تھے کہ کوئی تمہارا بازو پکڑے کسی گلے پہ چھری پھروا دے گا؟ نہیں، اس وقت وہ میرے آنکھوں میں بس وہ کہتے ہیں کہ جیسے انسان کو محبت آ جاتی ہے۔ میرے عقل اور آنکھوں پہ پردہ آ گیا تھا، مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا۔ سارا پہاڑا بھی اسی نے پڑھایا ہوا جب سنا رہے ہو؟ جی بالکل، اسی نے پڑھایا ہوا ہے۔ یہ اس نے کہا کہ جیسے میں تمہیں کہہ رہی ہوں باقی تم مجھ پہ چھوڑ دو۔ ایسے بولتے جانا بس جیسے میں کہہ رہی ہوں۔ جی میں بھی کچھ کہوں گی تو ایسے کہہ دو گے؟ جی نہیں، ہر کسی کی بات ایک نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس کے کیا بات میں فرق ایسا؟ وہ محبت اس سے ہو گئی تھی اس لیے۔ پکڑے جانے کے بعد اب ملاقات تو ہی ہوگی اس سے؟ جی ایک بار ملاقات ہوئی۔ کیا پلاننگ کی ہے؟ ابھی تک یہ بات ہے ہم نے آپس میں کوئی آنکھوں میں حوصلہ دیا اس نے؟ جی دیا تو بہت۔ تم نے اسے حوصلہ دیا ہے؟ اسے ضرور ملا ہوگا میرے اندر سے حوصلہ بہت زیادہ۔ کس طرح ملا ہوگا؟ جو اس نے اتنا تو اعتبار ہو گیا کہ میری خاطر وہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ اچھا، تو اس نے کیا حوصلہ دیا تمہیں؟ مجھے بھی یقین ہو گیا کہ وہ میری خاطر کتنا کچھ کر سکتی ہے۔ کیا کر سکتی ہے؟ وہ جو اپنی جان تک بھی دے سکتی ہے۔ اس نے جان تھوڑی دی ہے، اس نے تو بندے کی جان لی ہے اپنی۔ ہیں؟ باقی محبت میں مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنی بڑی بات ہو جائے گی، میں اس پہ بہت شرمندہ۔ نہیں، ابھی کیا بات، حوصلہ کیا دیا ایک دوسرے کو؟ یہ ابھی اس پہ زیادہ ہم بات چیت بھی نہیں کی، نہ ڈسکس کی ہے۔ شادی کرو گے اس سے یہاں سے باہر نکل کے؟ سر اتنی ہم بات نہیں کرتے ابھی تک۔ ہم یہ ابھی اس مسئلے میں جو پھنسے ہیں اس سے نکل لیں گے۔ اس نے کہا کہ امید رکھو، بس اللہ سب ٹھیک کر دے، بس یہ اس سے نکل جائیں، اس کے بعد جو ہوگا تو وہ دیکھیں۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد جو یہاں سے ایک بار ہم باہر ہو جائیں تو پھر جو اس کے بعد جو اس نے یہ اشارہ مجھے بھی نہیں دیا، نہ میں نے اسے ابھی یہ بات۔ تمہارا ذہن کیا ہے؟ یہاں سے نکلنے کے بعد اس کو اپناؤ گے؟ جس کی خاطر اتنا کچھ کیا ضرور اسے اپناؤں گا۔ شادی کرو گے اس سے؟ جی بالکل۔ ابھی بھی محبت ہے اس سے؟ جی بالکل۔ اچھا، محبت میں تم نے اس کے لیے یہ سب کر لیا؟ محبت اندھی ہوتی ہے، کیا کچھ کروا سکتی ہے؟ یہ جو صاحب ابھی میرے سامنے محبت کا راگ الاپ رہے ہیں، پولیس انویسٹیگیشن کیا کہتی ہے پہلے وہ آپ کو سنوائیں گے۔ میں تمہاری طرف تو آتی ہوں، لیکن پہلے جان لیں کہ پولیس نے ابھی تک کیا انویسٹیگیٹ کیا ہے۔ محبت کے نام پر اس نے قتل کر دیا۔ ضمیر صاحب ملزم کہتا ہے میں نے محبت میں سب کچھ کیا ہے، اس کے کہنے پہ سب کچھ کیا ہے۔ محبت یہاں تک کھینچ لاتی ہے، اندر کی کہانی کیا ہے؟ آپ نے کیا انویسٹیگیٹ کیا؟ جی بالکل، محبت اندھی ہوتی ہے اور محبت کے اندر بندہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ہماری تفتیش میں بھی یہی سٹوری ہے کہ یہ دونوں شادی کرنا چاہتے تھے۔ ان دونوں کی محبت اس نہج پہ پہنچ چکی تھی کہ انہوں نے اس آدمی کو جو مولوی ہے، جو قاری آصف ہے، اس کو قتل کیا صرف اس وجہ سے کہ یہ دونوں ایک ہو سکے۔ لیکن تقدیر کی کرنی ایسی ہے کہ دونوں کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ اب دونوں جیل میں جائیں گے، دونوں سزا کاٹیں گے۔ محبت حاصل کرنے کے لیے اس نے ان کا گلا کاٹا، اس کو رستے سے ہٹانے کے لیے کہ ہم ایک ہو جائیں۔
صرف یہی ایک وجہ تھی اور اس کے علاوہ قاری صاحب سے اس عثمان کی کوئی ذاتی رنجش نہیں تھی. عثمان یا اشرف؟ اشرف عرف عثمان. عثمان عثمان کے نام سے مشہور تھا یہ عثمان کے نام سے قاری صاحب اور قاری صاحب کے جو دوسرے جاننے والے تھے ان میں یہ عثمان کے نام سے مشہور. ٹریس کیسے ہوا یہ ٹریس اس طرح ہوا کہ جب قاری صاحب کا مرڈر ہوتا ہے تو قاری صاحب کے بھائی یہ بتاتے ہیں کہ یہ 23 جنوری کو وقوع سے 4 دن پہلے ان کا ایک نیب امام ہوتا تھا اسماعیل. اس نے باٹا پور کے علاقے سے جب قاری صاحب امام مسجد تھے وہاں سے ایک لڑکی بگا کے لے گیا تھا. تو اس کا باپ ان کے پاس آیا تھا کہ آپ کا نیب امام میری بیٹی کو بگا کے لے کے گیا ہے تو مجھے میری بیٹی واپس چاہیے کیونکہ آپ کے زیر سایہ وہ تھا، آپ کا نیب امام تھا. تو قاری صاحب جو تھے وہ اسماعیل کے گھر جاتے مظفر گڑھ، وہاں سے وہ بچی کے گھر والوں سے لڑکے کے گھر والوں سے بات کر کے اسماعیل کو سمجھا کے لڑکی 2 دن کے بعد لا کے اس کے باپ کو واپس دے دیتے ہیں. تو وہاں پہ یہ عورت جو قاری صاحب کی بیوی ہے یہ رنگ یہ دیتی ہے کہ یہ قتل اسماعیل پہ ڈال جائے. تو وہ یہ بتاتی ہے کہ اسماعیل سے چونکہ لڑکی واپس لے کے اس کی محبت چھین کر قاری صاحب نے واپس دی تھی تو یہ اسماعیل کا کام ہو سکتا ہے. اس نے بدلہ لینے کے لیے اس نے اپنے جو محبت چھین کر واپس کی تھی اس کے رانج کے اندر قاری صاحب کو قتل کیا. جب ہم اسماعیل کو پکڑ کے لاتے ہیں مظفر گڑھ سے 2 دن کے بعد اس کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں، تفتیش کرتے ہیں. دوران تفتیش وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ میں نے قتل نہیں کیا بلکہ قاری صاحب نے مجھے ایک دفعہ یہ سٹوری سنائی تھی، ایک بات بتائی تھی کہ ان کی مسز کا کسی عثمان نامی لڑکے کے ساتھ افیئر ہے. ایک دفعہ میں چھت پہ نماز پڑھا کے جب اپنے کمرے میں گیا تو وہ لڑکا میری بیوی کے ساتھ وہاں موجود تھا تو میں سائڈ پہ ہٹ گیا اور وہ لڑکا چلا گیا. مجھے اب ڈر ہے کہ کہیں میری بیوی مجھے قتل نہ کروا دے. تم میرے ساتھ چلو، میں نے عدالت میں اسٹام دینا ہے، بیان دینا ہے اس بات کا کہ اگر مجھے کل کو کچھ ہوتا ہے، میری جان کو اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس کی ذمہ دار میری بیوی اور اس کا وہ جو آشرا ہے عثمان، وہ دونوں ہوں گے. ہم نے عثمان کے نمبر کی سی ڈی آر حاصل کی، قاری صاحب کی بیوی کی سی ڈی آر حاصل کی. وہاں سے ہمیں کوئی مشکوک نمبر جس پہ زیادہ لمبے رابطے تھے وہ نمبر ہمیں ملے، اس پہ ہم نے ٹریس کیا. وہ اشرف نامی یہ جو لڑکا عثمان، اس کے نام پہ وہ سم رجسٹرڈ تھی. ہم نے اس کا ایڈریس لیا، فیملی ٹری لی، اس کا آئی ڈی کارڈ لیا، تصویر حاصل کی اور 2 سے 3 دن کی محنت کے بعد ہم نے اس کو اریسٹ کر لیا. وقوع کے کتنے دن بعد یہ اریسٹ ہوا؟ یہ تقریباً 3 دن بعد اریسٹ ہو گیا. اور یہ ایڈمٹ کر گیا سب کچھ؟ ہاں، جس نے کنفیس کیا کہ ہاں میں نے ہی قتل کیا ہے. ٹھیک. آلہ قتل وغیرہ برآمد ہو گیا؟ جی، آلہ قتل برآمد. قاری صاحب کی بیگم نے کنفیشن کر لیا؟ قاری صاحب کی بیگم کنفیس کر لیا ہے. پہلے نہیں مانتی تھی، پھر ہم نے ملزم اور اس کو آمنے سامنے کروایا، کراس کوسچن کیے، دونوں کی لوکیشنیں دکھائی، دونوں کی واٹس ایپ پہ بات دکھائی، میسیجز پہ رابطہ دکھایا. اس کے بعد اس نے کنفیس کر لیا. ملزمان کے خلاف ثبوت ٹھوس ہیں اس وقت؟ جی، ہمارے پاس الحمدللہ کافی زیادہ ثبوت ہیں کہ ہم ان کو اچھے طریقے سے چلان کر سکتے اور سزا کروا سکتے ہیں. مدعیت کس کے پاس ہے؟ مدعی مقتول کے بڑے بھائی ہیں قاری اجمل صاحب، اس کے پاس ہے. ٹھیک.